मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह सही हदीस है बनु कुरैज़ा की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को बनु कुरैज़ा भेजा। इस हदीस में कुछ इल्मी नुक्ते हैं, वो नोट कर, वो तो हदीस तो आप सब ने सुनी होगी, लेकिन इसमें कुछ अहम पॉइंट हैं नोट करने के, वो शायद आपने ना सुने हो, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा की तरफ एक लश्कर भेजा और हुक्म दिया कि जब तक बनु कुरैज़ा ना पहुंच जाओ असर की नमाज। अच्छा, मेरे बयान का उसूल यह है कि आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं जुमला अधूरा छोड़ दूं तो आप फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर कर दें, ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप भी मेरे साथ शरीक हैं। ऐसा महसूस ना हो कि जैसे मैं टीवी में आ रहा हूं, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा की तरफ सहाबा को भेजा और हुक्म दिया कि जब तक बनु कुरैज़ा ना पहुंच जाओ किसी ने असर की नमाज नहीं पढ़नी, ठीक है। मशहूर हदीस है। रास्ते में नमाज का टाइम कज़ा होने लगा, सहाबा परेशान हो गए। भाई एक तरफ नबी की हदीस है भाई जब तक मकाम पे ना पहुंचो असर नहीं पढ़नी, लेकिन दूसरी तरफ कुरान की आयतें हैं, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, खुसूसन दरमियानी नमाज की हिफाजत करो, असर की नमाज की। राय का इख्तलाफ हुआ है और ये इख्तलाफ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने के लिए नहीं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की गरज से हुआ है कि नबी की असल मंशा और असल मुराद है क्या। जिन्होंने जाहिर हदीस को लिया, हदीस के जाहिर को, जाहिरी अल्फाज को, उन्होंने क्या किया कि भाई हमने नबी के कौल के जाहिरी अल्फाज को लेना है कि असर की नमाज जब तक बनु कुरैज़ा ना पहुंच जाओ किसी ने नहीं पढ़ी, बस हमारे लिए इतना काफी। इसकी बारीकी में जाना, इसका मफहूम तलाश करना, इसका असल मकसद क्या था, असल मंशा क्या थी, हम इसके मुकल्लफ, बोल लो ना भाई, नहीं है। आप तो पिंडी के लोग हो यार। तो उन्होंने नमाज कज़ा कर दी। दूसरे फरीक ने क्या कहा, भाई नबी की मंशा ये नहीं है, अल्फाज तो ये हैं, मंशा ये नहीं। नबी आलिमुल गैब नहीं है, आपको क्या पता कि हम बनु कुरैज़ा जब पहुंचेंगे तो नमाज ही कज़ा हो जाएगी। और ये जो कुरान का हुक्म है हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, ये एक उमूमी हुक्म है, ये कुरान की आयत असल है और हदीस एक खास शर्त के साथ मुक़य्यद। ये मैं इस्तिलाही जबान में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सहाबा ने इतनी टेक्निकल बहस नहीं की थी, उन्होंने तो सादा सादा ना, ये तो मैं एक फिकी और इस्तिलाही अंदाज से समझा रहा हूं कि असल तो कुरान की एक आयत है और नबी की जो मशहूर और मुतवातिर हुक्म है वो तो नमाज के कज़ा करने की तो इजाजत नहीं है, इस्लाम में तसव्वुर नहीं है। तो ये जो हुक्म दिया जा रहा है कि बनु कुरैज़ा पहुंचने से पहले, ये एक कैद इसमें लगी हुई है। वो कैद ये है कि बशर्ते के वहां पहुंच जाओ, अगरचे इसकी सराहत नहीं है, दूसरे दलाइल की रोशनी में ये शर्त की सराहत की जरूरत नहीं थी, ये शर्त लगी हुई है। एक फरीक ने नमाज को कज़ा कर दिया, दूसरे फरीक ने नमाज वक्त पे पढ़ी। जब ये वफद वापस आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, आपने किसी फरीक की मुखालफत नहीं, किसी को गलत करार नहीं दिया। देखो नबी के दौर में जो वाकयात हुए हैं ना, वो इत्तिफाकी नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से वजूद में लाए गए हैं उम्मत को एक सबक देने के लिए।
اسلام میں دو قسم کے اختلاف ہیں. ایک بنیادی عقائد, یہ بنیادی کا لفظ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب عقیدوں کی پیچیدگی میں جائیں گے تو اس میں بھی اختلاف ہوگا اہل حق کا. عقیدہ ہمیشہ اصولی نہیں ہوتا, عقیدوں کی بھی جب گہرائی میں جائیں گے نا پھر 10 فرقے بنیں گے. جو بیسک عقیدے ہیں اسلام کے ان میں اختلاف کی اسلام نے اجازت نہیں دی. اس میں اگر اختلاف کرے گا گمراہ ہے. ان 73 فرقوں میں 72 میں شامل ہیں جو فنار, جو جہنم کی آگ میں ہوں گے. وہ کیا اختلاف ہے؟ عقیدہ توحید میں اختلاف. جی ہمارا رائے کا اختلاف ہے کہ خدا ایک بھی ہو سکتا ہے, دو بھی ہو سکتے ہیں. رائے کے اظہار کی ہر ایک کو اجازت ہے. یہ نہیں, یہ مارکیٹ میں بولو بھائی, اتنا براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا, آپ مفتی صاحب بڑے براڈ مائنڈڈ قسم کے ہیں, اگر کوئی یہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر, مشکل کشا, حاجت روا سب چیزیں ہیں, تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں جائز. اتنا جو ہے نا, اتنے ہم اکثر ایک نعرہ لگایا جاتا ہے نا کہ یہ مولوی لوگ جو ہے لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالتے ہی رہتے ہیں. بھائی دائرہ اسلام سے ہم نکالتے نہیں ہیں, لیکن جو پکا نکل گیا ہو اس کو ہمیں دائرے میں لانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہمارے معذرت کا تھوڑی ابیوزو لینگویج استعمال کر سکتا ہوں معذرت کے ساتھ, تھوڑی اسٹائل ہے میرا, کیا کریں مجبور ہیں. یہ ہمارے باپ کا دین نہیں ہے, اتنا اس سے زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ. یہ ہمارے باپ کا دین نہیں ہے. یہ دائرہ ہمارے باپ کا بنایا ہوا تھوڑی, یہ تو اللہ کا بنایا ہوا دائرہ ہے. ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں بھائی, کفر کا فتویٰ حتی الامکان جب تک کوئی صحیح تعویل ہو سکتی ہے کسی پہ کفر کا فتویٰ نہ لگایا جائے, لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ایک آدمی اپنی بات کی خود تعویل کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نبی کو مشکل کشا سمجھتا ہوں, حاجت روا سمجھ. بھائی اس کا مطلب بتا دے حاجت روا کا, شاید مطلب یہ ہو کہ کچھ کھینچتان کے نکال لو. وہ کہہ رہے نہیں, اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ جب چاہیں جس کی چاہیں مدد کر سکتے ہیں. تو بھائی اب وہ تو خود اپنی بات کی تعویل نہیں کر رہا نا, تو ہم کیسے اس کی کھینچتان کے لے آئیں اس کو. عقیدہ توحید ہے, عقیدہ توحید میں سب سے پہلے دعا بغیر اللہ, یہ شرک کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. دعا بغیر اللہ سب سے اعلیٰ قسم, کہ آپ کسی کو یہ سمجھ کے کہ اللہ نے اس کو ما فوق الاسباب اختیارات دے دیے ہیں, یہ سمجھ کے جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو یہ دعا ہے. یہ وہ پولیس والی ہیلپ لائن نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں پولیس سے مدد مانگنا جب شرک نہیں ہے بھائی, تو بزرگوں سے مدد مانگنا کہاں سے شرک ہو گیا؟ بھائی پولیس کی مدد اسباب کے تحت ہوتی ہے. ابھی میں عقیدہ توحید بیان کر رہی ہوں, وہ تو پھر لمبا بیان ہو جائے گا پورا. پولیس کی مدد اسباب کے تحت ہوتی ہے, اور جو ان کو معبود سمجھ کے پکارا جاتا ہے ما فوق الاسباب, کہ اس کو کچھ ایسی اختیارات دے دیے کہ اس کو سبب کی ضرورت نہیں ہے, اس کو پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہے ویسی مدد کرنے کا. تو عقیدہ توحید ہے, عقیدہ ختم نبوت ہے, عقیدہ رسالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. جنت, جہنم, آخرت, ان چیزوں میں اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے. کوئی اختلاف رائے کرے گا تو ہم ماریں کوٹیں گے نہیں, دائرہ اسلام سے اس کو بہرحال کیا کریں گے, ہم نہیں باہر کریں گے. باہر وہ ہو چکا ہے, ہم بتائیں گے کہ ہو گیا. یہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ یہ مولوی لوگ دین کے ٹھیکیدار کیوں بنے ہوئے ہیں؟ وہ دائرہ اسلام میں باہر ہے, وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہے, وہ خارج ہے, یہ ٹھیکیدار کیوں بنے ہوئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہم ٹھیکیدار نہیں, چوکیدار بہرحال ہیں, ڈنڈا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, غلط چیز کو اندر آنے نہیں دیں گے. ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں, ہم کیا ہیں, دین کے چوکیدار بہرحال ہیں. اسلام کا ایک باؤنڈری ہے, اس باؤنڈری کے سے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. تو بیسک عقیدے, عقیدہ توحید ہے, عقیدہ رسالت ہے, عقیدہ تقدیر ہے. ان میں اسی طرح اہل سنت والجماعت کا متفقون علیہ عقیدہ ہے الصحابۃ کلھم عدول, سارے صحابہ کیا ہیں, عادل ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیثیں بخاری میں بھی ہیں, مسلم میں بھی ہیں. کوئی ایک محدث ایسا نہیں ہے جس نے حضرت معاویہ کی حدیث کو معاویہ ہونے کی وجہ سے چھوڑا ہو, کوئی ایک محدث ایسا نہیں ہے.
آپ جو ان پر الزامات لگاتے ہو, انہوں نے حضرت علی کو برسر منبر معاذ اللہ نقل کفر گالیاں دلوائیں, جو جھوٹے الزامات, گالیاں دینے کی ترغیب دیا کرتے تھے. بتاؤ داماد رسول کو جو گالیاں دینے کی ترغیب دیتا اور برسر منبر گالیاں دیتا, وہ عادل ہو سکتا ہے؟ عادل کا مطلب ثقہ, نیک. تو یہ عجیب دوغلی معاذ اللہ نقل کفر دوغلی پالیسی ہے کہ محدثین عادل بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ معاذ اللہ گالیاں دیا کرتے تھے. تو یا تو میرے بھائی گالیاں نہیں دیتے تھے, یا آپ نے یہ اردو کے میں خود سے ایک ترجمہ کشیدہ ہوا ہے اور خود سے حضرت معاویہ پہ آپ نے ایک الزام تھوپا ہوا ہے. ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں, میں چاہ رہا ہوں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں جلدی سے ہو جائے. میرے اندر بڑے فالٹ یہ ہے کہ میں جب چلتا ہوں نا کسی اسٹیشن کی طرف, تو راستے میں قیام تام میں بہت ٹائم ہمارا گزر جاتا ہے. تو بیسک عقیدوں میں کسی کو اختلاف کی اجازت نہیں ہے, اس میں نہیں. دوسری بات ہے فروعی مسائل. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ فروعی مسئلے میں اسلام میں جو عملی مسائل ہیں ان میں سب سے زیادہ, یعنی توحید کے بعد سب سے اہم حکم نماز کا ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, کیا ہو اسلام میں؟ جب آدمی مسلمان ہوتا ہے, یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا جرم گناہ کیا ہے اسلام میں؟ نماز قضا کر دینا. امام احمد ابن حنبل تو اس کے قائل ہیں کہ وہ اسلام سے ہی خارج, اور عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث بھی ہے اس بارے میں کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے, لیکن نماز چھوڑنے کو ہم کیا سمجھتے تھے؟ کفر. اب یہاں کفر سے کفرن دون کفرن مراد نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ تو سارے گناہ ہیں نا, اس میں تعویل نہیں ہو سکتی عبداللہ بن مسعود کے اس قول میں. اس لیے امت میں اختلاف رہا ہے کہ کسی گناہ کے بارے میں کسی مجتہد کا یہ قول نہیں ہے کہ چھوڑنے سے کافر ہو جاتا ہے, لیکن امام احمد بن حنبل کا نماز کے بارے میں کیا قول ہے؟ جان کر چھوڑنے سے کافر ہو جائے. حتیٰ کہ شیخ بن باز کا یہ فتویٰ تھا, سعودیہ کے سابق مفتی اعظم, کہ اگر کوئی رات کو سویا اور اس نے فجر کی نماز کا الارم نہیں لگایا اور الارم لگایا صبح آفس کا 8 بجے کا, وہ کافر ہو جائے گا, اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. تو اتنا بڑا حکم. ایک بات, صحابہ کا کس میں اختلاف ہو رہا ہے؟ یہ جو بنو قریظہ والی حدیث میں, روزے میں ہو رہا ہے, زکات میں ہو رہا ہے, کس میں ہو رہا ہے؟ نماز میں. اس سے بڑے اختلاف کی مثال مل نہیں سکتی. ایک یہ نمبر لگا کے نوٹ کریں. دوسرا, نماز بھی کسی سنت یا نفل نماز میں اختلاف نہیں ہو رہا. ہمارے تو پھڈے ہوتے ہیں نا, ظہر سے جمعے سے پہلے 4 سنتیں موقع ہیں یا نہیں ہیں, یا جمعے کے بعد ہیں یا نہیں ہیں, عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں, یہ چلتا ہے نا آپس میں. پولیس بلوانی پڑے گی بھائی سمجھانے کے لیے بات. ہمارے پھڈے کیا چل رہے ہوتے ہیں؟ فرائض میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے, ہمارا تو سنتوں میں چل رہا ہوتا ہے کہ ظہر سے جمعے سے پہلے کی 4 ہیں, جمعے کے بعد کی ہیں کہ نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں ہے, کچھ کہتے ہیں وہ صدیوں پرانے جھگڑے ہیں, وہ چل رہے ہیں اور وہ چلتے رہیں گے. وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی ختم, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا وہی ختم کریں گے, اس سے پہلے ہمیں برداشت کرنا ہے ان پھڈوں کو, سمجھ رہے ہیں نا, یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو یہ جھگڑے, یہ سنتوں کی لڑائی ہوتی ہے ہماری. اور حضرت نبی صحابہ کے دور میں جو اختلاف ہوا وہ نماز کی سنتوں میں نہیں بلکہ نماز کی فرض میں. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 2. نوٹ کریں اس کو. 4 شادیوں پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ, یہ ذہن میں رکھیں. یہ تو میں فرض سمجھتا ہوں. ایک صاحب ہمارے دوست ہیں, بڑی توحید کی بات بہت کرتے ہیں نا. مجھے ایک دن کہنے لگے یار تم 4 کے قائل ہو, میں توحید کا قائل ہوں. مجھے کہنے لگے میں 1 کا قائل ہوں. یہ توحید, یہ عقیدہ توحید کے زیادہ قریب 1 ہے یا 4 ہے؟ 1 ہے نا. میں نے ان سے کہا توحید اللہ کا خاصہ ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو یہ حق دینا یہ توحید میں شرک ہے. میں ہوتا یہ خالص توحید نہیں ہے بھائی. اللہ اکیلا, بس اللہ ہی ہے, بیویاں اکیلی نہیں ہونی چاہیے. ہم صرف ہمارا معبود 1 ہے بس, اس کے بعد ہر چیز ہماری 8-8 10-10. باپ بھی 1 ہوتا ہے, ماں بھی 1 ہوتی ہے, بیویاں, دوست, ماتحت, یہ ہول سیل کے حساب سے ہونے چاہیے. یہ میں تھوڑا سا بھی آگے چلیں گے اس پہ انشاءاللہ, تھوڑی دیر میں بات کروں گا اور میں آپ کو اس کے نقصانات بتاؤں گا جو ایک ہم نے رکھ کے جو قوم کا جو بیڑا غرق کیا ہے نا, اللہ معاف فرمائے.
جو عورتوں کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے وہ خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا ہے وہ حالات دیکھ کے. خیر, تو عقیدہ توحید, ہاں صحابہ 2 پوائنٹ ہو گئے. ایک, اختلاف نماز میں ہو رہا ہے جو توحید کے بعد سب, کیونکہ توحید میں تو ہو نہیں سکتا تھا نا, وہ تو پھر اسلام سے خارج ہو جاتے. اختلاف کس میں ہو رہا ہے؟ نماز. نمبر 2, سنتوں میں نوافل میں نہیں بلکہ فرض میں. تیسری بات, اختلاف اس نماز میں ہو رہا ہے جس کی اہمیت سب سے زیادہ. 5 نمازوں میں قرآن کہتا ہے الصلاۃ الوسطیٰ, سب سے امپورٹنٹ کون سی ہے؟ عصر کی نماز, اس کی حفاظت کرو. اس میں اختلاف ہو رہا ہے. اختلاف کی نوعیت کم ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے؟ بڑھ گئی. چوتھی بات, اس کی رکعتوں میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ اس دفعہ عصر ہم نے 4 پڑھنی ہے کہ 2 پڑھنی ہے, بلکہ اختلاف اس میں ہو رہا ہے کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی. کتنے پوائنٹ ہو گئے ہے بھائی؟ 4. پھر عصر کی نماز کی کسی صفت میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ آمین آہستہ کہنی ہے کہ زور سے کہنی ہے, رفع الیدین کر کے کرنی ہے کہ رفع الیدین کے بغیر پڑھنی ہے, جو امام کے پیچھے ہوگا اس نے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. یہ نماز کی صفات ہیں, نماز کا وجود نہیں ہے. جبکہ صحابہ کا اختلاف نماز کے عدم اور وجود میں ہو رہا ہے کہ پڑھنی بھی ہے, پوری نماز ہی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. بہت مشکل ہے بھائی, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس سے بڑا کسی فروعی مسئلے میں اختلاف ہو نہیں سکتا. لیکن نبی نے کسی ایک کو بھی ملامت نہیں کی. نبی کی یہ حدیث دیکھو, السکوت فی موضع البیان بیان, علماء جان کہیں بیان کرنا ضروری ہو لیکن پیغمبر پھر بھی خاموشی اختیار کر لیں, یہ خاموشی پیغمبر کا بیان. بعض حدیثیں خاموش ہیں, نبی نے فرمایا, کہاں فرمایا بھائی؟ کہیں بھی نہیں ہے بھائی. نبی اس موقع پہ خاموش ہو گئے تو یہ فرما دیا. تو یہ خاموشی نبی کی اس کی علامت تھی کہ دونوں فریق درست ہیں. اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اصول بیان کر دیا کہ دیکھو, اگر مقصد پیغمبر کی اطاعت ہے تو اگر حدیث میں رائے میں اختلاف ہو رہا ہے تو یہ اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالنا ہے. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ تم, یعنی ہم لوگ اگر میرے جیسا نالائق ہوتا اگر, تو ہم کیا کرتے؟ آؤ مناظرہ کرو, بیٹھو. پھر ایک دوسرے کے خلاف, اور جو سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی چل رہا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں ہم بھی تو جہلم یہی کر کے آئے ہیں. ہم جہلم اس کو روکنے کے لیے گئے ہیں, کرنے کے لیے نہیں گئے. اور اللہ کا شکر ہے ایسا رکا ہے, اب اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ فتنہ سر نہیں اٹھائے گا. تو ہمیں اپنے اندر یہ تحمل پیدا کرنا پڑے گا کہ بھئی اختلاف کا تحمل کریں. جو مسائل اسلاف میں اختلافی چلے آ رہے ہیں چلنے دو ایسے, یہ ختم نہیں ہو سکتے اور ختم ہونا بھی نہیں چاہیے ان کو. اس لیے کہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو کسی نہ کسی طرح سے محفوظ کیا.